पलविशा खान जिंदाबाद। सलाम पलविशा खान, पलविशा खान टक टक टक। 18वीं तरमीम हो चुकी है और हम लोगों ने सेहत और तालीम जैसे शुबों को डिवॉल्व कर दिया है। अब टीचर्स के साथ मसला है कि हमारे यहाँ टीचर जो है वो तरबियत याफ्ता नहीं है। कायदे आज़म ने ये तो नहीं कभी ख्वाब में भी, बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बुरा हम तालीम के साथ कर देंगे। हम हर चीज़ कमर्शलाइज कर दी और तालीम को कमर्शलाइज या सेहत को कमर्शलाइज करना इंतहाई ख़तरनाक और घटिया बात थी। कहीं ना कहीं सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए कि भाई पार्टियां तो आपकी चल रही हैं भाई, लेकिन साथ साथ बच्चों को अगर वो पार्टी में नहीं आपके तो इसका मतलब पढ़ाएंगे नहीं आप उसको। कि अगर आपका चाचा वजीर आजम है तो बेटी सीएम है और आपका मतलब सर ये क्या है? वो मरीम नवाज की तस्वीर जा रही है, वो खाना भी बांट रही हैं तो उसके ऊपर उस पैकेज के ऊपर मरीम नवाज की तस्वीर है या नवाज शरीफ की तस्वीर है। ये पाकिस्तान दो खानदानों की मिल्कियत तो नहीं है कि कायदे आज़म का पाकिस्तान जो है उसके वली वारिस जो हैं वो आपको बिलावल हाउस में, सत्र क्लिफ्टन में या वो जो इनका लाहौर में घर है नवाज शरीफ साहब का, वहाँ पर नहीं मिलेंगे। सर अब तो कायदे आज़म को भी स्क्रब होना चाह रहा है। नेशनल असेंबली में एक साहब खड़े होकर बोलते हैं जी नवाज शरीफ की तस्वीर लगनी चाहिए 5000 के नोट पे। तो मतलब सर ये फिर हम किधर जा रहे हैं? जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, दे कैन ब्रिंग अबाउट अ रियल चेंज टू द सिस्टम बिकॉज दे आर द पीपल बिहाइंड द पावर। अगर ये चाहें क्या आमिर साहब हो सकता है इन एन आइडियल वर्ल्ड? ये ख्वाहिश बहुत ही अच्छी है, बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है आपकी। क्यों ना? अच्छा, लेकिन अगर पाकिस्तान को आगे जाना है, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आनी, तो आपको इस जबर से आज़ाद करना होगा अपने आप। ठीक है, मैं बात तुम अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी से मिला रहे हो यार, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बिलावल भुट्टो लियारी में इलेक्शन हारे हैं, हुआ है ना ये। Assalamualaikum and welcome to the Yes No Show. मैं आपका होस्ट दीवान तैयब and with me as always सैयद साजिद हसन साहब और हमारे जनाबे आमिर रियाज साहब। कैसे सर? ठीक ठाक है सर? थोड़ी सी अगर जुर्रत करें थोड़ी सी तो हम बजट पे बात करें। बजट पिछले हफ्ते आया और सब ने कवर किया, डिटेल माइक्रो उसको लेंस से देखा और बड़ी बातें निकली। मगर हम यहाँ पे जरा थोड़ा सा उसके बारे में तालीम के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तालीम के बजट पे आप बात करना है? बिल्कुल सर, उसको 38 करोड़ रुपए दिए गए हैं तालीम के बजट को और उसके बरक्स दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिए गए। तो सर क्या वजह है कि अभी भी हम तालीम को सबसे ज़्यादा कम नंबर देते हैं, कम मार्क्स देते हैं, कम पैसे देते हैं? क्या वजह है सर? देखिए, एक तो फेडरल गवर्नमेंट ये कहेगी कि जी क्योंकि 18वीं तरमीम हो चुकी है और हम लोगों ने सेहत और तालीम जैसे शुबों को डिवॉल्व कर दिया है, उसका जो है खर्चे की जिम्मेदारी जो है वो सूबों के पास जाती है, जिनको एनएफसी के तहत उनका हिस्सा मिलता है वो एलोकेशन करते हैं। प्राइमरी तालीम हो गई, सेकेंडरी तालीम हो गई, हत्ता कि जामियात जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी सूबे फंड कर रहे होते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। वफाक जो है वो चंद यूनिवर्सिटीज़ को जो वफाक के तहत चल रही होती हैं, जो उनका हायर एजुकेशन का प्रोग्राम होता है, स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसके लिए करते हैं। यकीनन ये रकम जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि नाकाफ़ी है और हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान के माशी हालात दिगरगूं हुए हैं तो इन लोगों ने मज़ीद बेल्ट टाइटनिंग की है। बताते हैं कि जी हमारी वाकई तालीम के वाले से तरजीहात क्या हैं, तालीम पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुकूमत का एक ही एक्सक्यूज़ होगा, वो ये कहेगी कि जी हमने तो सूबों को दे दिया है, लेकिन फाक के पास भी इस मद में ज़्यादा रकम होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सूबों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जब सूबों के पास उनके फंड्स आते हैं, वो लोग भी इतना कोई खर्च नहीं करते। देखिए ये तो बड़ी किताबी बात है कि जी हम इस पे कर रहे हैं, सूबे इंडिपेंडेंट हो गए, मगर कोई काम नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कि हम अगर उसके बरक्स अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देखें तो वो 800 अरब से ऊपर तजावुज़ करती है रकम। तो ये एक पैरिटी है सर, इसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ जो सूबे हैं उनके पास दे आर फ्लश्ड विद मनी और काफ़ी मतलब है ऑन पेपर जो है उनके पास वो अच्छा खासा एलोकेशन करते हैं दोनों मदों में, सेहत पे भी तालीम पे भी। हाँ, ये बिल्कुल है कि फिर उसके बावजूद हज़ारों स्कूल्स जो हैं वो बग़ैर बाउंड्री के हैं, वहाँ पे बैतुल खला नहीं है, वहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं, वो एक अलग बात है, वो जो बदनिज़ामी है। लेकिन फ़ंड जा रहे हैं वहाँ पर, वो कहते हैं जी बहुत बड़ा जो है वो टीचर्स को हम लोग तनख्वाहों में चला जाता है। अब टीचर्स के साथ मसला है कि हमारे यहाँ टीचर जो है वो तरबियत याफ्ता नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने सरकारी नौकरी ले ली है, तो आप पढ़े लिखे, हाँ नौकरी ले ली है, फिर वो मोटिवेटेड नहीं है। स्कूल के अंदर जो अगर आप देही इलाकों में देखें वहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं, वहाँ पे मतलब एक स्कूल के नाम पर मतलब एक मजाक है जो कि हो रहा है वहाँ पे ना। और एक ही टीचर है वो बैठा हुआ है, वो नहीं पढ़ाता, उस वहाँ की तनख्वाह वसूल कर रहा है। तो ये हकीकत है, स्कूल्स की बात करें, ये बदनिज़ामी है यहाँ पर, बिल्कुल है। लेकिन साथ साथ जो है ये भी इशू है कि मतलब है वफाकी हुकूमत हमेशा ही कहेगी जी अब ये सूबे की जिम्मेदारी, अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो उसमें दयानत के साथ नहीं चला रहे,
تو مطلب ہے ان کا قصور ہے. ساجد صاحب آپ کا یہ اٹس یور پیٹ پیو بیکاز یو فیل کہ ہمارے یوتھ کو ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے. یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ وہ ایتھنک بیسز ہیں زیادہ تر ان لوگوں کی. نیشنلسٹ ہیں. یہ نیشنلسٹ نہیں ہے نا بھائی, نیشنلسٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے, یہ ایتھنک ہے. ایتھنک ہے. نیشنلسٹ کاش ہوتی, نیشنلسٹ ہوتی تو یہ ایتھنو نیشنلسٹ ہیں. چلیں اب اس طرح سے کہہ لیں چل, مگر ایتھنک کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ آتا ہے. اب یہ جب آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں تو اگر آپ کو ایڈمنسٹریشن یہ اتنی بڑی ایڈوانٹیج دے رہی ہے کہ آپ کے ایک شہید کے نام پہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, تو آپ کی جو ممبرشپ بڑھ رہی, یہ بات مانیں آپ, ووٹ بینک بڑھا ہے. آف کورس بڑھانے کے لیے, اور کیا تو بچہ ہے کیا, بالکل اس کے لیے پیسے دے رہے ہو آپ. اب ایک پارٹی کو آپ نے ووٹ پیسے اتنے دے دیے, اس نے اپنے لوگوں کو دیا, اس نے پتہ نہیں کیا کیا جو بھی کیا. اب اس کا تو ہمیں نہیں پتہ, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کہاں سے قوم ڈھونڈتی پھرے گی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اور جیسے وہ عادل شیخ کاوس جی کہتے تھے, چور جو ہے نا وہ رسید دے کے نہیں جاتے. تو چوری بھی ہو سکتی ہے, اس میں احتمال ہے, سسٹم ایسا ہے ہمارا, اللہ معاف کرے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایڈوانٹیج ہے نہیں دینا چاہیے اب ایڈمن کو, ہمیں کسی کو بھی. آپ ایک پارٹی ہے, اس کو اگر آپ اتنا بڑا ایڈوانٹیج دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ پارٹی جیتتی رہے گی اور پھر یہ چلتا رہے گا. ایک منٹ, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آبجیکٹیوٹی سے دیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں پہ آپ کو اس وقت پرائیورٹی کی ضرورت ہے. آپ کی قوم پوری, جن کے بچے, آپ کی ایک ہی قوم کا کیا مقصد ہوتا ہے کسی ملک کا؟ قائد اعظم نے یہ تو نہیں کبھی خواب میں بھی, برے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنا برا ہم تعلیم کے ساتھ کر دیں گے. ہم نے جب ہم بھی بچے تھے یار, ہمارے زمانے میں تو بچے اگر خود نہیں جانا چاہتا یا خود ہی نالائق ہے تب بھی بھیجتے تھے. سرکاری اسکولوں سے اچھے بچے نکلے, آؤٹ اسٹینڈنگ بچے نکلتے تھے یار. ایک زمانے میں باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ اب کاروبار نہیں, قوم نہیں بھٹک گئی. آپ جیسے لوگوں نے اس کو کمرشلائز کر دیا, ہر چیز کمرشلائز کر دی, اور تعلیم کو کمرشلائز یا صحت کو کمرشلائز کرنا انتہائی خطرناک اور گھٹیا بات تھی, ابھی تک ہے. آپ جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, اسکول کالجز, آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ سندھ میں چلے جائیں, آپ 2 منٹ میں دیکھیں وہاں پانی نہیں ہے. باتھ روم میں کیونکہ جا کے ہم ریکارڈنگیں کرتے رہتے ہیں ایسی جگہوں پہ, میں آپ کو خون کے آنسو روتے ہوئے, خدا کی قسم مجھے یاد ہے کہ نہ باتھ روم ہے. ایک جو پڑھانے والا جو آدمی ہے, اللہ معاف کرے ہمیں, کہ استاد ہم نے کیا کیا رکھے ہوئے, کیا کوالٹی کی. تو اب تو بھائی آپ پیسے دیں گے تو بچہ آپ کا چلے گا, تو یہ تو پھر ایک بڑی خطرناک بات. اس لیے کہیں نہ کہیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ بھائی پارٹیاں تو آپ کی چل رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو اگر وہ پارٹی میں نہیں آپ کے تو اس کا مطلب پڑھائیں گے نہیں آپ. یہ ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہاؤ ڈو یو گیٹ, پارٹی میں اگر ہو بھی تب بھی ضروری نہیں کہ وہ پڑھائیں. بات تو ہم جانتے ہیں کہ کیوں نہیں پڑھا رہے, لیکن عامر بات یہ کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو کمپیوٹر کا نہیں پتا, آپ کے لوگ جاہل اگر نکلے, میں یہ سنوں کہ فائدہ کیا نہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر جس پہ 800 ارب سے زیادہ کی الوکیشن اس سال بھی ہوئی ہے, پچھلے سال بھی, اور ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھایا جا رہا ہے اس میں نا. ابھی ایک تازہ ترین جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے, ابھی وہ مکمل میں نے اس کو نہیں تفصیل سے پڑھا, کہ 25 ارب روپے کا اس میں گھپلے کا انکشاف ہوا ہے گزشتہ سال کی. ٹھیک ہے نا, جو مطلب ہے اس میں یہ زیادہ نہیں ہے, 10% بھی نہیں ہے, تو پورا ہوتا ہے پاکستان میں تو ایکسیپٹڈ ہے, لیکن گھپلا ہوگا 25 ارب ہے, بتاتا رہتا ہے مجھے. اچھا, اس میں ایک جو سوچنے کی بات یہ کہ ایک تو جو لوگ اعتراض کیا کر رہے ہیں, اعتراض ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی ایک سیاسی خاندان یا ایک جماعت کی برانڈنگ اس طرح کے ویلفیئر پروگرام پہ نہیں ہونی چاہیے, فیڈرل لیول پہ, جیسے وہ نواز شریف کی تصویر لگانا چاہ رہے ہیں. ہاں, یہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے مشرف صاحب کے زمانے میں یہ بیسیکلی آئیڈیا آیا تھا اور نام رکھا گیا تھا نیشنل انکم سپورٹ پروگرام. جی ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ پھر بھی ایک بڑا ایمبٹ ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں نا کہ اگر برطانیہ میں چل رہا ہوتا ہے اگر اس طرح کا نظام, تو وہ مارگریٹ تھیچر کے نام پہ نہیں ہے, چرچل کے نام پہ نہیں, انہوں نے اس کا ایک الگ ایسا نام رکھا ہے کہ کسی کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی پارٹی ہے, اس کی وہ اونرشپ لے گی. یہاں پر برانڈ کر دیا گیا ایک شخصیت کے نام پہ, وہ بے شک قابل احترام ہے, ان کی بہت بڑی قربانی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل جو ایک فائدہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے. اچھا, ایک تو اعتراض یہ, دوسرے اعتراض اس کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے رہے. اس پہ ہمارے بعض جو ہیں اکانومسٹ کہتے ہیں جی یہ پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں, لیکن انکم سپورٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی ان کا آرگیومنٹ ہے, لیکن ہر پروگرام کا اس طرح کے گریجویشن کا پیریڈ ہوتا ہے. اس طرح کے کام انگلینڈ کر چکا ہے نا, آپ دیکھیے انگلینڈ میں ڈول دیتے تھے, بہت صدیوں تک دیتے ہیں, ابھی دیتے ہیں, اب نہیں دیتے.
اب روک دی انہوں نے. نہیں, ڈول انہوں نے منی- کہا لوگوں نے 2 کام شروع کر دیے, ڈول بھی لیتے تھے وہ اور اور cash کام jobs بھی بھی کرتے کرتے تھے. یہ نہیں طریقہ اب نہیں ہے. اب وہ تو انہوں نے اتنا, کیونکہ ہر چیز ان کی لکھت پڑھت میں آ گئی نا, تو وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو ڈول منی دیں گے, لیکن پھر وہ ہر مہینے بلا کے پوچھیں گے کہ آپ نے کتنی جابس کے لیے اپلائی کیا. وہ پھر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ جی آپ فلاں جگہ پہ جا کے نوکری تلاش کریں, فلاں یہ ہو, تاکہ لوگ 2-3-4 مہینے میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. یہاں پر جو ہے, یہاں پر کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. آپ ایک بار لسٹ میں آ گئے, آپ کو دیے جا رہے ہیں, آپ دیے جا رہے ہیں, آپ دیے تو جا رہے ہیں, مگر ایک ایک خاندان میں 12 افراد کو دے رہے ہیں. کرائٹیریا جو بے نظیر انکم سپورٹ کا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکا. مطلب کیا کرائٹیریا ہے جس کے اوپر دیا جائے؟ یار یہ تو ہم نہیں جانتے, ہمیں اس کو ضرورت نہیں. میں ایک بات فکر ہوں, آپ ذرا سا, ایک تو میں پہلے فلسفے کی بات کر رہا ہوں نا, پھر اس کے اندر جو آپ ریگولیرٹی کی بات کریں وہ ایک الگ ایشو ہے, جو مس یوز ہے اس کا نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو اگر فرض کریں کہ بالکل صحیح ایمانداری سے عمل بھی ہو رہا ہے, تب بھی یہ پروگرام ایک فلاٹ پروگرام ہے کہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونے دے رہا. اور پاکستان میں جس حساب سے غربت بڑھ رہی ہے, 45% ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, 29% گورنمنٹ کہہ رہی ہے, الگ الگ ان کے معیارات ہیں, تو یہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ آپ 800 ارب اگلے سال 1000 ارب دینے پڑیں گے, پھر اگلے سال 1200 ارب دینے پڑیں گے. سیلانی الگ مفت کھانا کھلا رہا ہوگا, عیدی الگ مفت کھانا کھلا رہا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ آپ اس کی جگہ مطلب ہے ایک ایسی تربیت کا اہتمام کیوں نہیں کرے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. ایک پڑھائی بھی نہیں دے رہے, تو تاکہ آپ میک شور کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بھیک مانگنے والے پیدا ہوں. یہ فلاٹ پروگرام ہے. پھر جو آپ جس کا اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب اس میں مس یوز ہے, اس پہ ابھی وہ ہے کہ ایک عورت, ایک ہی آدمی کے نام پہ پتہ نہیں کتنی سینکڑوں بیویاں ہیں, اور مطلب ہو رہا ہے ڈسٹریبیوشن, اس کا انٹرویو منی کا ہو رہا ہے. نہیں ایسے لوگوں کا انٹرویو کرو یار, میں ان کا بڑا فین ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک ہم اچھا اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ مطلب ہے پولیٹیکل آپ کے وابستگی کی وجہ سے آپ کا نام ہے اس کے اندر, آپ کو پیسے مل رہے ہیں, تو یہ مس یوز تو ہو رہے ہیں نا, وہ ایک الگ کہانی ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی, کیا اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہنا چاہیے, یا اس کو اس کو ایک نیشنل لیول پہ یا یہ کہنا بھی چاہیے آپ اس کی طرفداری میں ہیں, یا اس کی طرفداری میں ہیں, یا اس کے خلاف ہیں؟ اس طرح کی اسکیمز ہونی چاہیے, نہیں ہونی پلیز ہمیں چاہیے. لکھ کے بھیجیں. یہ سوال بنتا ہے کہ بالکل کیا پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کا کہ اس میں خود نمائی کے لیے آپ استعمال نہ کریں کہ جی وہ مریم نواز کی تصویر جا رہی ہے, وہ کھانا بھی بانٹ رہی ہیں, تو اس کے اوپر اس پیکج کے اوپر مریم نواز کی تصویر ہے یا نواز شریف کی تصویر ہے. یہ پاکستان 2 خاندانوں کی ملکیت تو نہیں ہے. بالکل پاکستان تو ابھی عامر صاحب میں اسی پہ آ رہا ہوں, پلیز ہمیں بتائیے یس اور نو میں جا رہا ہے. تو سر اب آپ جب یہ مریم نواز کی بات کریں, نواز شریف کی بات کریں, میرا پچھلے دنوں پنجاب جانا ہوا, آپ یقین جانیں گے میں نے لاہور میں, پورے پنجاب میں سوائے مریم نواز کے اور کھیت کلیان کی کچھ اور دیکھا نہیں, چونکہ ہر جگہ ان کی تصویر لگی ہوئی تھی. ایسے لیے بڑا پیسہ لگتا ہوگا. اچھا, اور وہ یہ نہیں سی ایم کا فنڈ نہیں ہے, وہ مریم نواز فنڈ ہے. اب وہ اپنی جیب سے دے رہی ہیں, کس طرح سے دے رہی ہیں وہ اللہ کو پتا. دیکھیے میں وہی, اچھا تو سارے صاحب پوچھنا, میں اصل میں آئی وانٹ ٹو اسٹیئر دس کنورسیشن ٹورڈز نیپوٹزم. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں بڑی رائپ چیز ہے, اردو میں اس کو اقربا پروری کہتے ہیں. کیا بات. تو آج ہم نے کچھ نیا سیکھا. تو اقربا پروری جو ہے ہمارے ملک میں ایک بڑی تم نے سیکھا, لوگوں کو پتہ ہے. سر میں سیکھ رہا ہوں, اپنی بات نہیں جانتے تم لوگ ہیں, ٹھیک بس بات. تعلیم کی کمی سر 38 ارب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو ہو رہا ہے یہ نیپوٹزم اب اتنے ہمارے روٹس پہ جان پکڑ چکی ہے کہ اگر آپ کا چاچا وزیر اعظم ہے تو بیٹی سی ایم ہے, اور آپ کا مطلب سر یہ کیا ہے نیپوٹزم ہمارے ملک میں اتنی رائٹ کیوں ہے؟ یہ جو ایلمنٹ ہے, اور یہ اس میں عامر ظاہر ہے آپ کو بتائیں گے, لیکن یہ ایلمنٹ کافی عرصے پہلے سے دنیا میں ہے. مونارکیز کو آپ دیکھ لیں, مونارکیز میں اگر آپ, وہ تو مونارکس ابھی بھی ہیں, وہی چلنا پڑے گا بیٹا. تو پہلے یہ تھا کہ بکس میں کم از کم یہ لکھا گیا تھا کہ آپ نیپوٹزم اقربا پروری بہت بری بات ہے, اور ہمارے اسلام میں تو بہت منع ہے. بالکل. اور کسی بھی آدمی کو جو میرٹ پہ بیٹھ رہا ہو اس کو آپ اپنی مرضی سے بٹھائیں گے, یہ بھی اچھی بات نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ بہت نیچے تک فلٹر ڈاؤن کر گیا ہے. پہلے تو صرف اوپر ہی دیکھتے تھے ہم, مطلب اگر اندرا گاندھی کی کہ 2 بیٹوں کو انہوں نے پالا, اس کو ایک میں سے ایک جو تھا وہ بیچارہ, تو اس طرح سے چلتی رہی ہیں ڈائنیسٹیز. ابھی آپ امریکہ میں بھی دیکھ لیں, اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ اپنے داماد کو لے کر آ گئے, جیرڈ کشنر کو لے کر آ گئے, بیٹی بھی ہے ان کی, بیٹی بھی کہیں نہ کہیں وہ جیرڈ کشنر کے ساتھ تو پھرے گی. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ عامر صاحب یہ ایک جو نیپوٹزم کی لہر چل رہی ہے, ناٹ ویل کوالیفائڈ, ویل ایڈجسٹڈ, ویل ریلیٹڈ از دا کرائٹیریا فار این امپلائمنٹ. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یور بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب نہیں ہے, بیسٹ ریلیٹو فار دا بیسٹ جاب ہے یہاں پہ.
تو یہ کیا یہ کیا یہ تو ایک آپ یہ تو ایک حقیقت ہے. اس کے بارے میں میں اور آپ کیا اس کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ بات کی. دیکھیں مغرب کی جو مثالیں ان کو آپ پاکستان جیسے ممالک پر اس کا اپلائی نہیں کر سکتے. وہاں پہ اگر مطلب ایک ہی خاندان کے کچھ افراد آتے ہیں تو ان کو پھر بھی اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ریپبلکن پارٹی اگر ہے تو بش جونیئر جو ہے خود بخود اس کے رہنما ہوں گے. ان کو کسی بھی اور ممبر کی طرح اپنی صلاحیتوں کو منوانا پڑے گا. یقیناً ان کے ماضی کے کانٹیکس پیسہ ہی کام آئے گا, لیکن وہ پھر ٹرمپ جیسے آدمی کے لیے بھی کھلا ہے جو بالکل نووارد ہے اور وہ آ کر اپنے آپ کو منوا سکتا ہے. وہاں پر بالکل ایک مختلف صورتحال ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ جو میں کہتا ہوں کمپیریزن کرتے ہیں, ہاں وہ آپ کو سباق میں جا کے کرنا چاہیے. پہلی بات ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں موروثی سیاست کا ایک زہر ہے. ہمارے یہاں جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستانیوں کو اور باقی دنیا میں بھی کئی جو ترقی پذیر ممالک ہیں عوام کو غلام ابن غلام سمجھا جاتا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب انہی کے خاندانوں کو جو ہے حق حاصل ہے کہ یہی جو ہے رول کریں گے. قائد اعظم کا پاکستان ہم کہتے ہیں, قائد اعظم کے پاکستان ذکر بھی نہیں کرتے. میں اگر موریلٹی جو آپ پولیٹیکل جو آپ کا ایک ایسنس ہے یہ ایڈمٹ بھی نہیں کرتے ان چیزوں کو کہ ہم غلط کر رہے ہیں. نہیں وہ تو کہیں گے جی جسٹیفائڈ. میں آ رہا ہوں ان کے آرگیومنٹ پہ بھی کہ قائد اعظم کا پاکستان جو ہے اس کے ولی وارث جو ہیں وہ آپ کو بلاول ہاؤس میں, ستر کلفٹن میں, یا وہ جو ان کا لاہور میں گھر ہے نواز شریف صاحب کا, وہاں پر نہیں ملیں گے. وہ تو سڑکوں پہ ریڈی لگانے والے, پھری لگانے والے. قائد اعظم کو بھی اسکرب ہونا چاہ رہا ہے. نیشنل اسمبلی میں ایک صاحب کھڑے ہو کے بولتے جی نواز شریف کی تصویر لگنی چاہیے 5000 کے نوٹ پہ. تو مطلب سر یہ پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک مرض ہے. اچھا اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں قومی سیاست کے اوپر دو خاندان ڈومینیٹ کر رہے ہیں, زرداری خاندان اور شہباز, ان کا نواز شریف صاحب کا خاندان ہے. ہماری کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر بھی خاندانوں ہی کی سیاست ہے کہ وہی لوگ جو ہیں بار بار جیت کے آ رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ 200-300 فیملیز ہیں. تو جب تک اگر آپ صحیح جمہوریت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صحیح جمہوریت آپ کو اس جبر کو توڑنا ہوگا. یہ جو پیر تسمہ پا کی طرح ہمارے کندھوں پہ سوار ہیں سر, یہ جبر ہمارے لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. میں حیران ہوں یار, ہمیں کوئی اعتراض. آپ کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو بٹھاؤ, میرے فلاں کو بٹھاؤ, وہ یہاں بیٹھے گا. لوگوں کو اعتراض ہے, آپ موقع نہیں دے رہے. آپ لوگ کیا اسمبلی میں وہ جو بات ہو رہی ہے ایم کیو ایم کی, ان کی ریپرزنٹیشن کا بھی آپ کو سمجھ رہے یہ ایک بڑا ایک مجھے لگ رہا ہے والیٹائل سچویشن کریٹ ہونے والی ایم کیو ایم. وہ جو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جی ان کے ایک خاندان سے 3 ایم پی یہاں پہ بیٹھے ہوئے. مطلب میں اس طرح کہ وہ ایم کیو ایم کا ایک الگ ڈائنامک, وہ ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. انہوں نے وہ ایشوز آپ نہیں سمجھتے عامر کہ اس وقت ایک بڑی والیٹائل سچویشن ڈیولپ ہو رہی بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم, جو آخر میں جا کے کہیں نہ کہیں وائلنس پہ مرج کر جائے گی. ہم دیکھتے رہے, ہم یہ دیکھتے رہے ہیں نا. یہاں پہ دیکھیں صورتحال یہ کہ ایک دیہی اور شہری علاقوں کا ایک تضاد ہے. وہ عوام کا تضاد نہیں ہے بنیادی طور پہ, وہ غیر منصفانہ جو ایک تقسیم ہے اس کا جو ہے وہ ہے. اچھا لیکن ایم کیو ایم کیا اس کی نمائندگی کرے گی کہ ایم کیو ایم واقعی شہری سندھ کی چیمپئن ہے؟ یہ ایک سوال ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پورا نظام اس وقت چل رہا ہے اس میں ایم کیو ایم بھی اس کا ایک کلیدی حصہ ہے, اور پیپلز پارٹی بھی ہے, اور نون لیگ بھی ہے. ارے بھائی وہ تو کلیدی حصہ تو شروع سے ہے, لیکن تینوں آپ کی ہسٹری تو یہ کہتی ہے کہ جب وقت آیا تو آپ نے دیکھا, وٹنس کیا ہے. آپ میں کراچی میں آپ بھی رہے, یا اللہ یا علمان اللہ. ہاں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نہیں کریں گے. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ہماری جو پرابلم آ گئی ہے کہ اب ہم نیشنل لیول پہ نہیں سوچتے. انہوں نے نیشنلسٹ سوچ کی بات کی کہ ہم پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ سارا کچھ جتنے بھی پارٹیز ہیں یہ پاکستانی ہیں, اس میں ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جانا یہ اب کام ایسے نہیں چل رہا, نہیں چلے گا. ہمیں کہیں نہ کہیں دماغی طور پہ کو ایگزسٹنس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو جو بھی کہہ رہے ہیں آپ پہلے پاکستانی ہیں, اور جب آپ کو طاقت مل جاتی ہے اور یہ زرداری صاحب اور نواز شریف تو آپ پھر پاکستانی بن جاتے ہیں. یار اپنے ہی لوگوں کو صرف نوازا نہ کریں. نواز شریف سے یا فلاں سے درخواست ہے کہ اپنے, مگر یہ جو بات کر رہا ہے اصل میکیویلین کہ جو پارٹی ہوگی اس وہ تو دے گی اپنی پارٹی کو, ہم دیکھتے آئے. تو اب یہ تو بدل نہیں رہا, تو میں آپ چینج کیسے آئے گا؟ عامر صاحب وہی بات ہے, چینج کیسے آئے گا ان این آئیڈیل ورلڈ. چلیں ہم نہیں ان این آئیڈیل ورلڈ ناؤ دیٹ دا ہیلم آف پاور از ایلسویئر, ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ چینج آ سکتا ہے. آج بھی ہمارے جو ڈور ہلانے والے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, they can bring about a real change to the system because they are the people behind the power. اگر یہ چاہیں کیا عامر صاحب ہو سکتا ہے in an ideal world؟ یہ خواہش بہت ہی اچھی ہے,
بڑی معصوم سی خواہش ہے آپ کی. ہزاروں خواہشیں. کیوں نہ ہو؟ اچھا لیکن مجھے اگر اجازت دیں, جب آپ گا چکے ہیں, گا لیا آپ نے. اچھا دیکھیے, تبدیلی جو لاتے ہیں نا, تبدیلی عوام لے کر آتے ہیں, عوام کو شعور لے کر آتا ہے. بہت سارے ہمارے یہاں سادہ دل لوگ سمجھتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وین گارڈ یا ربل دستے کا کردار ادا کرے گی, لیکن اب تک ہوا نہیں ایسا. کیونکہ مشرف صاحب کے دور میں ایک امید ہوئی تھی, فرض کریں بہت سارے لوگوں کو کہ اس میں لگا کہ جی شریف خاندان اور جو زرداری خاندان یا اس وقت بے نظیر صاحبہ حیات تھی, ان کو مارجنلائز کر دیا گیا تھا اور ایک نیا پولیٹکس کی بات ہو رہی تھی. لیکن اس میں بھی گھوم پھر کے پھر وہی چودھری برادران آ گئے تھے اور دیگر چیزیں آ رہی تھی, تو اعتراض اس پہ بھی ہو رہا تھا. میرا سوال جو ہے وہ ہمارا جمہوریت کا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جمہوریت یرغمال بنی ہوئی ہے چند خاندانوں کی وجہ سے. جب تک آپ جمہوریت کو آزاد نہیں کریں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں. اور میں ابھی آ رہا ہوں اس پہ, اور اس میں اگر جو ہم جیسے سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس کا ساتھ دے گی, یہ کام کرے گی, تو اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا کہ جی ان کو پرابلم نہیں ہے, بدعنوانی پرابلم نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی, وہی بتاتے تھے نا مختلف وقت میں کہ جی یہ خاندانوں نے کہ انہوں نے اتنی بدعنوانی کی, انہوں نے فلاں کام کیا. آج وہی جو ہیں ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں, ان کو لے کر آئے ہیں. یہ ہوا ہے نا, حقیقت ہے یہ بات. اور ظاہر اس کی ضرورتیں ہوں گی, کچھ مطلب ہے پاکستان کو اس کی ضرورت ہوگی ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. انہوں نے سمجھا کہ جی زرداری خاندان ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور شریف خاندان ہی بچا سکتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا, تو ہم کہہ لیتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کو آگے جانا ہے, پاکستان میں حقیقی جمہوریت آنی, تو آپ کو اس جبر سے آزاد کرنا ہوگا اپنے آپ کو. تکلیف تو ہوگی مگر ہو جائے گا. موروثی سیاست کے جبر سے آزاد کرنا ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ موروثی سیاست سے تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہے یار؟ ایک آدمی کو دیکھو, ایک منٹ میں آپ کے لیے, کیوں آپ ان لوگوں کے خلاف ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ایک آدمی آیا, چلے شروع میں اس نے چوری چکاری تھوڑی بہت کی, اپنے آپ کو سیٹل کرنے کچھ ارب کی, کچھ فیکٹریاں باہر لگا لی, 1 روپے کی ہو یا 10 ارب روپے, اپارٹمنٹ بنا لی اس نے. یار بنتا چلو ہو گئی, اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں, ہم ویسے ہی اس کو دے دیتے. ایک موروثی کے پر یہ دیکھیے, میں ہمارے پاس کیا ہے, اس کو تجربہ ہے. اب آپ کو بٹھا دیا, آپ ابھی سمجھتے 10 سال لگا دیں گے سسٹم کو. اتنا بڑا سسٹم ہے, ان کو سمجھ ہے, انہوں نے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ, آپ اگر ہماری پولیس سندھ کی دیکھیں گے آپ, تو اس میں ایک ایتھنیسٹی ماشاءاللہ آپ کو ایسی دکھائی دے گی کہ واہ 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 واہ, باقیوں کا کوئی ترکاری. سر وہ سندھ پولیس آپ ابھی چلے جائیں سینٹرل جیل میں, تو دیکھیے میں کچھ کہہ رہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو اور ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ کیسے موروثی سیاست تو چلے گی, کیونکہ آپ لوگوں کے اب جیسے نہیں چلے گی. دیکھیں راہل گاندھی چل رہا ہے انڈیا میں, وہ نہیں توڑ دیا. آپ مجھے بتائیں نا, مودی آ گیا. مودی تو کسی خاندان سے نہیں آیا تھا نا, وہ چائے فروخت کیا کرتا تھا. مطلب اس نے اپنا, اس سے پہلے اٹل بہاری واجپئی صاحب آئے وہاں پہ, وہ تو بڑی چیز تھی. ٹھیک ہے, میں بات تم اٹل بہاری واجپئی کو مودی سے ملا رہے ہو یار, بڑی شرمندگی کی بات لگ رہی ہے. سر وہ سنگھ بھی تو آئے تھے. میں کچھ اور بات کروں, میں کوئی اور درج کروں کہ پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت میں یہ چیز ٹوٹی ہے کہ نہرو خاندان کا جو سحر تھا اب اس طرح سے قائم نہیں ہے. وہ تو ڈنڈے سے ٹوٹی ہے, ہندوتوا کی وجہ سے, RSS کے ڈنڈے سے چل رہا ہے. ڈنڈا نہیں, ڈنڈے کے علاوہ آپ ڈنڈا نہ کہیں اس کو. چلو میجورٹی کو سوچ لیا کہ ہم ہی مل کے کریں گے کام. چلیں وہ ایک الگ, پھر وہ ایک الگ ہندوتوا سیاست پہ نہ میں اس کا مطلب ہے, لیکن آپ اس کو کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ایک اسٹیپ فارورڈ ہے کہ وہ خاندانی سیاست سے باہر آ گئے. یہ جو بڑی بات ہے. نہیں مگر پھر آپ کانگریس پھر آ جائے گی, پھر راہل گاندھی آئے گا, پرینکا گاندھی آئے گا. نہیں, آپ مجھے بتائیں, جب بھی کانگریس کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو پرائم منسٹرشپ نہیں بانٹی. ٹھیک ہے, منسٹریاں بانٹی, پرائم منسٹر کا بھی سونا تو موقع ہی نہیں ملا بھائی. وہ بن سکتی تھی. نہیں بیٹا, ابھی تو کانگریس تو کافی دنوں سے غائب ہے. اب تو وہ ڈن انڈسٹری فور. لیکن آپ کا وہاں بھی میں سمجھتا ہوں وہاں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو مطلب ہے, بھارت کا ایک الگ سیاست ہے, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں ابھی تفصیل سے. کانگریس کی ایک اپنی پولیٹکس ہے کہ اگر پاکستان کو آگے آپ کو لے کے جانا ہے تو آپ کو ایک کہتے ہیں جسٹ سوسائٹی بنانی, جس کا آپ ابھی شکایت کریں کہ جی یہ کیسے ہو پائے گا. وہ کیسے ہو پائے گا؟ اس میں تو نمبر 1 اویئرنیس امنگ دا پیپل, لوگ آرگنائز, لوگ اویئر ہو چکے ہیں. وہ اب ان کو اپنا اس اویئرنیس کو کہتے ہیں اظہار بھی کرنا ہے نا. ووٹ کے ذریعے کیا, لیکن ووٹ پتہ چلا کاؤنٹ کہیں اور ہو گیا. کہاں سے کوئی آئے گا سامنے, کون؟ ٹھیک ہے نا, سنو, ارے بھائی بلاول بھٹو لیاری میں ہار گئے تھے, بلاول بھٹو لیاری میں الیکشن ہارے ہیں. بالکل ہوا ہے نا یہ. تو وہ لیاری میں دیتے کیا ہے جو لیاری والے ان کو ووٹ دے. میں بات کروں کہ لوگوں میں آ رہے شعور نا, لیکن وہ آرگنائز نہیں ہو پا رہا.
اور ہم لوگ جو ہے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ جو ہے اردو اسپیکنگ بمقابلہ سندھیوں کے ہے یا اس میں پشتون ہے. ہمیں اس گراؤنڈ پہ نہیں سوچنا، ہمیں بتانا یہ ہے جو باشعور لوگ ہیں کہ بھائی ہمارے مسئلے ساجھے ہیں، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہو، چاہے کسی مذہب سے ہو یار، کسی بھی مذہب سے ہو، اس کو اسی ٹوٹی روڈ سے جانا ہے. ہاں اسی ٹوٹی روڈ سے جانا ہے، اس کو وہی کتا کاٹے گا ہمارا، ٹھیک ہے نا. یار تم کتوں کے بھائی نیوٹرلائز کر رہے ہیں. اچھا تو خیر، تو یہ ان کے مسئلے ایک ہے. تو جب تک آپ یہ لے کے آگے نہیں بڑھیں گے سوچ، اور اس کے لیے کوئی مڈل کلاس کی پارٹی چاہیے، لو مڈل کلاس کی پارٹی چاہیے، اس کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایم کیو ایم تھی نا، اگر ہم ویسے اس کا حیت کو دیکھیں تو ہم سمجھ ایم کیو ایم اگر اپنی لسانی سیاست سے وہ باہر آ جائیں پوری طرح سے آ گئے یار. متحدہ کہہ تو دیا انہوں نے. انگریزی میں ایک فریز ہے، یو کین ٹیک دا مین آؤٹ آف دا ولیج بٹ یو کانٹ ٹیک دا ولیج آؤٹ آف دا مین. یہ متحدہ پہ کچھ ذرا تکتا ہے، یہ جو نا قومی پارٹی نہ بن سکی. متحدہ کا ایک تو اچھا وہ تھا نا کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو لے کر آئی. بات سچ ہے. وہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے ایم پی اے ایم این اے بنے پڑھے لکھے لوگ، بات سمجھتے بہت زبردست اچھے لوگ، مگر لیکن جو ایک مجموعی امپیکٹ آیا وہ ایک منفیت آ گئی. اس کا نقصان کراچی کو بھی ہوا اور اس کا نقصان ان کی پارٹی کو بھی ہوا اور ان کے ہزاروں کارکنوں کو بھی ہوا. کوئی جیل گیا، کوئی اس میں ہلاک ہوا، تو یہ سب کچھ ہوا نا. تو میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں، لوگوں کو پسند نہیں آتی میری بات کہ سیاست میں اہمیت قربانی کی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے اصل اہمیت ہوتی ہے صحیح فیصلے کی. اور جو اچھا لیڈر ہوتا ہے، اچھی قیادت ہوتی ہے، وہ بغیر قربانی کے آپ کو جنگ جیت کے دکھاتی ہے. جیسے قائد اعظم نے دکھائی یار، سمجھے نا. بغیر قربانی سے مراد ہے مروائے بغیر لوگوں، میرا قربانی سے مراد یہ. قائد اعظم کی قربانی بہت تھی. قائد اعظم کی قربانی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی فیملی لائف کو سیاست کے لیے بالکل قربان کر دیا. انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، ذات کے اوپر انہوں نے پورا دکھ جھیلا. یہ ان کی قربانی تھی. لیکن یہ نہیں انہوں نے کیا کہ بچوں جاؤ اور مر جاؤ میرے نام پہ نا. تو ان کی ایک الگ سیاست تھی. قائد اعظم بچانے کے لیے انہوں نے کیا، اس کو بچانے کے لیے. تو ہمارے لیڈرز بھی اس کو دیکھیے، تاریخ کا شعور ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا لیڈر اتنا بڑا آدمی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کبھی ہمارے یہاں کہ دنیا میں بڑی خوش قسمت قومیں ہوتی ہیں جن کے پاس ایسے ویژنری، اتنے پڑھے لکھے، اتنے کمال لوگ جیسے قائد اعظم دیکھیں کہ، اور ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. اس کی طرح کا کوئی آدمی ہم نہیں چاہیے. اور ان کے نشانات بھی صاف کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، جب تحریک خلافت چل رہی تھی اور کوئٹ انڈیا موومنٹ چل رہی تھی، اور گاندھی صاحب اور شوکت برادران جو تھے، علی برادران بڑے ساتھ ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا. قائد اعظم واحد پولیٹیشین تھے کہ جنہوں نے مخالفت کی تھی. خلافت موومنٹ میں بالکل ساتھ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا گاندھی ساتھ تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں، گاندھی جی نے بہت، قائد اعظم نے کہا گاندھی کو کہ جب تم ریلیجس سمبلزم لاؤ گے بھارت کی سیاست میں، انڈیا کی سیاست میں، خرابی شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ مطلب ہے یہ لوگ بالکل دیوانے ہو گئے تھے. کوشش کی تھی انہوں نے، ہوا نہیں تھا. نہیں، جھگڑا ہوا، بہت ان کو تھریٹ کیا، اور قائد اعظم کو بڑا تھریٹ کیا. لیکن قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ کیونکہ وہ بالکل سیکولر اس پہ پالیٹکس پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا جی ریلیجس سمبلزم میں نہیں لے کر آؤں. لیکن ایک منٹ عامر، یہاں قوانین کے حوالے سے ہمارا جو قائد تھا اکلوتا لیڈر ہے جس نے کبھی قانون نہیں توڑا. ہم ہر روز کانسٹیٹیوشنل سگنل پہ نہیں رکتے یار. آپ اگر آپ یہ دیکھیں دھجیاں اڑائی ہوئی ہم نے ہر قانون کی. اگر نیپوٹزم کو جیسے آج آپ نے ذکر کیا تھا، اگر آپ ویسے دیکھیں تو کرمنل ہے یہ کام. میں اپنے بیٹے کو ایسی جگہ بٹھا دوں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. ایک دوسرا اس وجہ سے وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یار. آپ جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں ڈالا. ایک ایکسپیرینس سے گزرے نا صاحب. آپ اچھا لوگ خود خدا کی قسم خود ریزائن کر دیتے تھے. ایسا بھی ہے جو ہائی مورل، اگر آپ نے گراؤنڈ پہ جانا ہے تو ڈیزگنیشن پہ یاد ہے کہ اس وقت ایک ڈیزگنیشن کی سخت ضرورت ہے پاکستان کو. بتائیے سر. وہ ڈیزگنیشن شیدہ فاطمہ صاحبہ کو ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اتنا فلاڈ قانون لے کر آئیں. نہیں فلاڈ بیچاری کو، اس کو ہوا کیا تھا؟ ایک تو اس کو بٹھایا کس نے؟ مطلب آپ سوچیں نا، اس وقت تک تو ابھی تک اس کو پتہ نہیں تھا. نہیں پتہ نہیں تھا. اتنی پڑھی آئی ٹی میرے خیال سے لوگوں کو لاش ہوگا. آئی ٹی بھی کچھ نہیں کیا ہوا ہے سر، بتا دوں آپ کو. اور مزے کی بات پتہ کیا ان کی، میں نے عاصم کی بس یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے. اچھا یار اس سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ کسی نے پڑھا نہیں، سینٹ کا شکریہ ادا کرے. پلوشا خان زندہ باد. سلام پلوشا خان. پلوشا خان. اچھا نہیں، بٹ آپ کو میں ایک بات بتاؤں،
میں نے ان کا سیلف کنفیسڈ انٹرویو سنا جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی میں تو ایم این اے کی وہ فائل کرنے جا رہی تھی, مجھے ایم پی اے کے لیے کر رہی تھی, مجھے تو ایم این اے بنا دیا. تو سر یہ آپ کا ماشاءاللہ ایسے ہوتا ہے, بڑے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. وہی ہم کہہ رہے ہیں موروثی سیاست کی یہی کرس ہے, یہی کرس ہے. اور آپ جب تک اس سے نہیں نکلیں گے میرٹ پہ لے کر آئے لوگ, کبھی بھی میرٹ پہ نہیں ہو میرٹ پہ پاکستان اور میرٹ پہ. دیکھیں مجھے تو انڈیا میں بھی کوئی میرٹ دکھائی نہیں دیتی, مجھے پاکستان میں کبھی کبھی سوچنا مجھے افسوس ہوتا ہے. یہ سچ بات ہے کہ دیکھیے آپ نے سسٹمز نہیں بنائے, پڑھائی لکھائی کے سسٹمز نہیں بنائے, بچے پڑھے لکھے ہوں ان کو کچھ دیا نہیں, باہر جا کے پڑھتے ہیں وہاں سے. ساجد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ اس لیے کم پیسے دیے جاتے ہیں, اس لیے کم پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ تعلیم نہ ہو اور یہ نیپوٹزم پہ نظام ہستی چلتا رہے؟ بالکل وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم آپ کو بتائیں کہ پلیز لیٹ اس نو کیا سسٹم کو ایسے ہی چلنا چاہیے یا پھر آپ جیسے عامر صاحب بتا رہے ہیں چینج از اے مسٹ. اینی ویز گوئنگ اپ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک, ہم بات کریں گے سر تھوڑی سی افغانستان کے اوپر. چونکہ اچھا افغانستان کے اوپر بات نہیں ہوتی, ہمارا میڈیا بھی جب وہ تھوڑا سا وہاں سے کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹچ اینڈ گو پہ جاتے ہیں, بٹ وہاں پہ ایک پرابلمس چل رہے ہیں. ہمیں پہلے بتایا گیا جی گڈ طالبان بیڈ طالبان, پھر اس کے بعد وہ بالکل انڈین کیمپ میں چلے گئے, ایک ایشو رہا, حالانکہ ہم نے ان کی جتنی سپورٹ کرنا چاہیے ہم نے ان کے ریفیوجیز بھی لیے اور عرصہ دراز تک رہے یہاں پہ, پھلے بھی پھولے بھی کھائے بھی سب کچھ. ہم نے ان کی کرکٹ ٹیم کو بھی یہاں پہ ان کو پالش کر کے کرکٹرز بنایا, انٹرنیشنل لیول پہ لاکھوں لوگوں کو رکھا ہے ہم نے کتنے سال رکھے, مگر دے ہیو اے پرابلم, دے ڈونٹ لائک پاکستان. دیکھیے یہ بات نہیں, کوئی بھی قوم, ہم دیکھیں قوموں سے لڑنا نہیں چاہیے جیسے تم لڑوا رہے ہو اس وقت, مگر مجھے افسوس ہے ان کے اوپر کہ یہ اسلام کو بہت بدنام کرتے ہیں. اسلام ایک بہت ہی کھلا ذہن کے وہ, اس کو آپ اگر اجماع کی بات کریں جو ہمارے اسلام میں ہے کہ اگر مل کے آپ فیصلہ کرنا چاہیں کوئی بھی تو کیا جا سکتا ہے. ہم کر نہیں پائے, الگ بات, ہمارے اتنا احتیاط نہیں ہے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ٹائپ کا اسلام جس میں تعلیم نہیں دے رہے, جس میں عورتوں کو جانوروں سے بھی کم یہ ہے نا, اس میں اب دیکھیں اس میں وہ مار سکتا ہے, فزیکلی مار سکتا تھا. یار میں اب دنیا کیا سوچے گی. اب دیکھیں یہ چیزیں ویسٹ اٹھاتے ہیں, جو ہماری جو خلاف قوتیں اسلام کی وہ اٹھاتی ہیں انہیں, وہ کہتی ہیں دیکھو یہ کون لوگ ہیں عورتوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اس دور میں اس طرح کا قانون, اس طرح ڈریکونین ہمارے یہاں بھی دیکھیے, پاکستان میں یہ تو نہیں میں سمجھتا کہ پاکستان میں بھی ہماری عورتیں بہت زیادہ آزاد ہیں. انہوں نے لیکن جدوجہد کے بعد کافی ایک جگہ شیما کرمانی ہیں پاکستان میں, چونکہ سانس لے سکتی ہیں, مشکل ہے لیکن لیتی ہیں, اور وہ مطلب اور پھر اور باغ دول وہ باہر بھی نکلتی ہیں, اور اچھی بات ہے بھائی, آپ غلط ہو یا صحیح ہو, آپ بولتے ہیں تو بولیں گے تو پتہ چلے. ہمارے یہاں اس طرح کی خواتین ہمارے یہاں آزادی ہے, جہانگیر ہوتی تھی, وہ بھی بولتی تھی, شی واز ووکل. افغانستان پہ ذرا دیکھ لینا, افغانستان کی بات کریں وہاں پہ اب نئے سے تو پوچھ لیں. بالکل میں وہی ان سے بات کر رہا ہوں کہ نئے لاز سر وہ ہر مہینے ایک نیا رنگ برنگا لا نئے آتے ہیں. اچھا رنگ برنگا ہے نا سر, یار خطرناک کالا قانون, کالا قانون کہہ لیں تو اس کو. بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ ایک کچھ عجیب سے لاز لاتے ہیں کہ جی آپ عورتوں کو کرتے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو وہ عورتوں کو پڑھاتے نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر دوسری طرف وہ بولتے ہیں کہ مرد ڈاکٹرز جو ہیں عورتوں کو دیکھ نہیں سکتے. اچھا عورتیں اب ڈاکٹرز بن نہیں سکتی اور وہ مرد ڈاکٹرز کے سامنے جا بھی نہیں سکتی, تو یہ کدھر کا کیا مسئلہ ان کا. پاکستان نے یقیناً بہت ساتھ دیا افغانیوں کا, بہت اچھا کیا, اور اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ہے وہ دور ہونی چاہیے اصولی طور کے اوپر, اصولی طور کے اوپر نا, اصولن تو ہم ایک فیت کے لوگ ہیں. اور اس میں ایک سمجھنا یہ ہوگا کہ اس کا بہت زیادہ جو وہاں کے مقامی افراد ہیں جو ڈیورنڈ لائن کی دونوں طرف رہ رہے ہیں ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے اس کشیدگی کا, کیونکہ ایک ہی قبیلہ ہے جو کہ پاکستان میں بھی ہے اور جو افغانستان میں بھی ہے. چچا جو ہے اگر وہ پاکستان میں ہے تو بھتیجا جو افغانستان میں ملازمت کرے, اور یہ ایک فیملیز ہے, میں جانتا ہوں ایسی فیملیز کو, ٹھیک ہے نا. کہ اور اچھا پھر بہت سارے جو افغانی بچے ہیں ان کی دوسری تیسری نسل جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے, انہوں نے افغانستان کو نہیں دیکھا, اور ان کی بچیاں آج ہمارے یہاں اسکولوں میں جاتی ہیں, کالج میں پڑھتی ہیں. آپ ان کو ایک دم اگر دھکیلا آپ نے تو یہ ایک طرح کی زیادتی ہے. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یورپ میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ امیگرینٹس کے ان کے رائٹس ہونے چاہیے اور ان کو جو ہے ایک موقع ملنا چاہیے, ان کو وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کا ریسزم جو ہے
اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے بالکل کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا برا ہے تو اخوانوفوبیا بھی برا ہے. آپ نے ان کے اوپر احسان عظیم کیا, رکھا, سب کچھ کیا. اب جب وہ بچہ ہمارا ہے یار, پھر وہ بچہ ہمارا, ہم نے پالا, ہمارے یہاں پیدا میرا ہوا. عرض یہ کرنا ہے کہ جس نے اسلاموفوبیا برا ہے تو ہماری اخوانوفوبیا بھی برا ہے. اور ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اسی طرح سے جب ہماری یہاں کشیدگی ہوئی تو انہوں نے افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, گو کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سینچریز کے اوپر ہیں, کلچرل ہیں, سویلائزیشنل ہیں, مذہبی ہیں, بہت سارے ہیں. اب میں آ رہا ہوں, میں اس کے اوپر آ رہا ہوں نا. اب پولیٹکس ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پاکستان ہی نے افغان طالبان کو اسپانسر کیا, اور وہ کوئی مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضیاء کے دور میں ہوا, ضیاء نے الگ مجاہدین کو سپورٹ کیا, تو بے نظیر بھٹو کے زمانے میں افغان طالبان کو نرچر کیا گیا, ٹھیک ہے نا. خان صاحب کے دور میں, خان صاحب نے تو پوری اس کو فارورڈ کرتے رہے نا, اس چیز کو تسلسل لے کر آئے, مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس پالیسی کے اندر, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ جی افغان طالبان جو ہیں کیونکہ پشتون ہے, اس کی نمائندگی کریں میجورٹی آف افغانستان کی, تو ہم ان کو اگر سپورٹ کریں گے تو ویل گیٹ اے فرینڈلی گورنمنٹ. عمران صاحب کے ٹائم پہ تو دو کیٹیگرائز کرتا تھا, گڈ طالبان, بیڈ طالبان. نہیں, ان سے پہلے بھی تھا ایسا, گڈ طالبان بیڈ طالبان ہمارے یہاں ہمیشہ سے رہا ہے. تم نے پڑھا نہیں, جب مطلب ہے آپریشن ضرب عزب ہوا تھا, راحیل شریف صاحب کا زمانہ تھا, اس سے پہلے کا زمانہ تھا, تو یہ ہمیشہ سے ہمارے یہاں پرابلم رہے, ٹھیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے کئی لاتعداد مرتبہ معاہدے کیے, توڑے گئے, وہ الگ ڈفرینٹ ایشو ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ جولیا رابرٹس کی مووی نہیں دیکھی, وہ تو بہت اچھا, وہ چارلی ولسن وار, بڑا اچھا. چارلی ولسنز وار, چارلی ولسن میں ایک بڑی ایک امین عجیب چیز. ہم دراصل ایک طرف تو یہ جو میں آ جاؤں اس کے اوپر, تو ایک الگ وہ ہے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا مطلب ہے کہ اخوانوفوبیا سے بچنا چاہیے, ایک بات. اب آ جاتے ہیں ان کو بھی پاکستانوفوبیا سے بچنا چاہیے. آپ اگر باہر جائیں, میں بھی ان افغانیوں سے ملیں, یہ بہت پاکستانیوں کے خلاف آ گئے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن زیادہ ذمہ داری, کیونکہ اگر آپ زیادہ آپ ترقی یافتہ ہیں, آپ کا زیادہ سماج آرگنائز ان کے مقابلے میں, تو ہمیں وہ ایک جیسچر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر ایک آدمی حماقت کر رہا ہے تو اس کا جواب اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایک بات ہو گئی. اچھا, اب دوسری بات آتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح کا مطلب ہے مذہب کے نام پہ قانون سازی ہو رہی ہے, اس پہ تو میرے خیال میں ایک بڑا براڈ کنسنسس ہے. وہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جس کہتے ہیں نا کہ جو موڈ آف پروڈکشن ہوتے ہیں وہی آدمی کی سوچ کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ٹرائبلزم غالب ہے. بالکل بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بھی جو ٹرائبل علاقے ہیں پاکستان کے, وہاں پہ آپ دیکھیں کیا وحشت ہے عورتوں کے ساتھ, جس طرح قتل کیا جاتا ہے, جاگیردارانہ معاشرے میں الگ ایک ہوا بھی تھا یار, اللہ معاف کرے, ہے نا. تو وہاں پہ کیونکہ ٹرائبلزم ڈومینیٹ کرتا ہے, تو اسی حساب سے وہ ٹرائبل سوچ کے حساب سے دین کی تشریح بھی. اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں عامر کہ ہماری ایڈمن کی بھی غلطی کہ ایک قانون نہیں چلے. دیکھیے, ایک لا, ایک لینڈ میں ایک ہی لا ہونا چاہیے. یہاں جرگے بھی ہیں, یہاں فلاں بھی ہیں. اس کی وجہ ٹرائبلزم ہے نا. جب تک آپ توڑیں گے نہیں, جاگیرداری کو ختم نہیں کریں گے اور قبائلیت کو ختم نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو افغانستان تم سے بھی زیادہ پریمیٹو ہے نا. پاکستان میں سینچریز آر لیونگ سائڈ بائی سائڈ, کہ بہت ماڈرن مائنڈ بھی ملے گا آپ کو, اور آپ کو یہاں پر مونجو ڈیرو سے بھی پہلے کی سوچ ملے گی بعض جگہوں کے اوپر. ہے یہاں پر نا وہی بفلو کارٹ ہے, وہی سوچ ہے, عورت کو جانور سمجھنا ہے, تو یہ بھی ہے. اور ہماری یہاں بہترین مطلب ایک آزاد خیال عورت بھی ہے جو کہ مردوں سے زیادہ مضبوط ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, جو کہ مطلب ہے ان کو حکم دیتی ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے, مجھے بھی اسی طرح حکم ملتا ہے. تو ہم سب فیمنسٹ ہیں اس معاملے کے اندر. صحیح بات, ہم سب فیمنسٹ ہیں. تو افغانستان کے مسئلے دوسرے ہیں, اور وہاں پہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس طرح کی, ظاہر ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے ساتھ اپنی تو کبھی آگے نہیں نکلیں گے نا, پھر آگے تو کبھی نکلیں, یہ تو رہیں گے, یہ تو پھر پریمیٹو ہی رہیں گے نا. اس کی ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے ساتھ لڑتے ہی کہ وہاں پہ جب کمیونسٹوں کی حکومت آئی, پی ڈی پی اے کی حکومت آئی, خلق پارٹی, اس کے بعد پرچم پارٹی, آگے پیچھے, اس میں بھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ ماڈرن مائنڈیڈ کابل کے رہنے والے لوگ تھے, شہری لوگ تھے, بڑے بڑے شہروں کے, انہوں نے کہا جی ہم تبدیلی لائیں گے, بچیاں پڑھیں گی, لوگ اسکول جائیں گے. جب انہوں نے اس کو انفورس کرنا شروع کیا تو ٹرائبل ریوولٹ ہو گئی, اور پاکستان نے پھر اس کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا. میں بات کر رہا ہوں کہ جب افغانستان کی, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے کوئی اسپانسر نہیں کیا, یہ اپنے سے بول رہے ہیں, تو وہاں پہ ریزسٹنس کی بڑی وجہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, جدیدیت نہ کھپے, جدیدیت نہ کھپے. اچھا, اسی طرح پھر امریکنز نے 20 سال ضائع کیے, سوویت یونین نے ضائع کیے, تو امریکنز نے 20 سال ضائع کیے اسی چکر میں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو بلڈ اے نیو افغانستان. یہ سوچ کے ساتھ آئے تھے نا بش کے زمانے میں. پھر بعد میں کہا جی
मतलब जैसा अफगानिस्तान हम छोड़ के जा रहे हैं, मुझे वो ठीक एक है ना? नर्सरी राइम याद आ रही है। अफगान नहीं बदले। आमिर साहब वो एक बच्चों की नर्सरी राइम है, तो आखिरी डम्प्टी sat on a wall and then he fell down, तो वो फिर he never नहीं, would get लेकिन back again। अफगानिस्तान के साथ तो जो ये जुल्म वो हुआ, अगर उनको आप अपने नेचुरल इर्तिका पे छोड़ देते तो उनकी सोसाइटी में इतने फ्रिक्शन, इतने फिशर्स ना आते। अब आ गए। क्योंकि बैरूनी मुदाखलत बहुत ज़्यादा हुई है। तो अब अगर उनको उनके हाथ पे छोड़ दे तो अंदर की डायनामिक्स चीज़ों को ठीक करेगी, और हम जैसे जो दोस्त मालिक हैं और दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पुश करना चाहिए। वो यार बहुत ज्यादा प्रो इंडिया हो अब गए। मैं हैरान हूँ, एक तरफ तो वो अरे भाई, आप जब सरहद बंद कर देंगे, अक्टूबर से सरहद बंद है, तिजारत आप करने नहीं दे रहे, ठीक है ना? चल रहा है यार वो, नहीं तो आप इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ अब वो उड़ा देते हैं। फिर एक अलग बहस होगी कि हमारी हिकमत अमली फायदेमंद है या लॉन्ग रन में हुआ क्या आपने पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद तालिबान को सपोर्ट किया, जब इक़्तिदार में आ गए आप लड़ पड़े। तो भाई उसमें मसला फिर मैं पूछूंगा ना यार, ये देखिए पहले भी हो चुका है। पॉलिसी साधों का मसला है। आपको पता है ना, कांग्रेस में मुस्लिम लीग सब मिलके इंडिया को आजाद करने निकले थे, लेकिन आखिर में ये हो जाता है डार्लिंग। नहीं डार्लिंग, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी जान, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें भी कुछ अपने ऊपर खुद तनकीदी की जरूरत है। नहीं जब तक हम यार तुम हमारा कोई कसूर नहीं है। इंटरजेक्शन इधर बनता है। तनकीदी जो है वो चेयरमैन माओ कहा करते थे, सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है बहुत जरूरी है। अच्छा सर, मगर मुझे एक बात बता आमिर साहब, इसमें जरा थोड़ा सा मैं पहली बार आपसे जरा हमारी जो पॉलिटिकल इसलिए सर, बिकॉज हम ये इख्तिलाफ ना खपे। चले मैं आपसे सिर्फ इतनी जुर्रत करूंगा ये पूछने की, गुजारिश करेंगे सर, मैं जुर्रत ही कर सकता हूँ सर, कि मसला ये नहीं है, आपको पता है फड्डे की बुनियाद क्या बनी, ये जो मसला हुआ, ये कौन सा मसला सर? हमने अफगानिस्तान में हम लोगों ने ये क्यों बॉर्डर बंद करना पसंद किया, हमने क्यों ये यार अभी तो बताया कि वहां से दहशतगर्दी आ रही थी। एग्जैक्टली, तो सर ये दहशतगर्दी इन्होंने स्टॉप नहीं की, हमने उनको बोला, हमने इनको प्लीड करी। मुझे ये बताएं, मैं अफगानिस्तान में दर्जन भर से ज्यादा बार गया हूँ, मैंने कॉन्फ्लिक्ट के ज़माने में उस रीजन को कवर किया है, ठीक है ना? और मैं काबुल, जलालाबाद और कंधार और उनका नॉर्दर्न फ्रंट सब जगह पे घूम फिर के आया हूँ, ठीक है ना? देखा हुआ है मेरा ये करना है कि अफगानिस्तान वो मुल्क है कि जब कम्युनिस्टों की हुकूमत होती थी तो उनकी पूरे अफगानिस्तान पे रिट नहीं थी। ठीक है, काबुल तक लिमिटेड थे, वो भी काबुल या बड़े शहरों पे या कुछ इलाकों के ऊपर। उसके बाद जो चले अमेरिकन आ गए, करज़ई साहब आ गए, ठीक है, अशरफ गनी आ गए, क्या उनकी रिट पूरे अफगानिस्तान पे थी? नहीं थी। जदीद तरीन फोर्स थी ना वो। अब ये कैसे भागे और ये रैग टैग एक जमाने में क्या मगर पढ़ा लिखा था, देखो उन्होंने ये कम से कम मुझे अच्छा लगा था बेचारा। रैग टैग आर्मी से आप तवक्को रखते हैं मलेशिया से कि उनकी रिट क्या पूरे अफगानिस्तान में होगी? सवाल ही कॉमन सेंस की बात है ना। अच्छा, अब आप वो मुतालबा करें कि जो मतलब है आपको पता उनकी कैपेसिटी है। दूसरा मसला ये कि उनको दो चीज़ों का सामना है, क्योंकि देश वहाँ पर जो है उनके खिलाफ नंबरदाजमा है। उन्हें ख़तरा ये कि जी अगर हम टीटीपी के ख़िलाफ़, जिनके साथ उनकी आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है, साथ मिलकर उन्होंने अमेरिकन के ख़िलाफ़ या उनके जंग की है, हमने इन पर अगर सख्ती की तो उसके नतीजे में क्या होगा, कहीं ये लोग जाके देश के साथ ना मिल जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि आप ओवर्ट प्रेशर नहीं डालते, नोइंग अफगानीज, आप कवर्ट प्रेशर से काम लेते हैं, आप जो है गुफ्तगू करते हैं, आप मतलब है उनको पैसे की जरूरत है, बॉर्डर खोल देना चाहिए, बॉर्डर खुलना चाहिए, बॉर्डर खुलना चाहिए। बड़ी केयरफुली पाकिस्तानी लोगों को नुकसान हो रहा है, वहाँ तिजारत करते हैं यार, अफगान ट्रेड वाले, अफगान ट्रेड हमारी छोटी, भारत से आप ट्रेड नहीं कर सकते, अफगानिस्तान आपने बंद कर दिया, ईरान अब खुलेगा आपके लिए अगर सैंक्शन रेडी तो। अगर हाँ, वो भी एमओयू का भी पता नहीं है कि क्या। चलो वो एक अलग बहस है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ज्यादा टेक्टफुली इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, बजाय इसके हमारे देखिए हमारी जो पॉलिसी है ना शहबाज शरीफ की, माई वे और हाई वे, उसके अंदर खराबी शहबाज की पॉलिसी है। बिल्कुल, इनकी वज़ीर आज़म कौन है, आप हैं क्या? वो उन्हीं की पॉलिसी है ना यार। तो माई वे और हाईवे की पॉलिसी लग रही है मुझे, माई वे और हाईवे की जो पॉलिसी है उसका अगर फर्ज करें आपकी स्ट्रेटेजी चल रही होती तो दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आती, वो तो नहीं आई है। तो इसका मतलब ये कि आप ये कर सकते थे कि एक लो लेवल एक इंसर्जेंसी या टेररिज्म बर्दाश्त करते रहते और साथ साथ जो है उनको दोस्ती के साथ उनको मैनेज करते। तो मेरा तो ख्याल है कि इस बात पे इतनी लंबी बात होगी कि हमने यहाँ से तो तालिबान अब आ जाओ थोड़ा सा फुटबॉल के ऊपर। यार क्या मैचेस आ रहे हैं, आप मेरी जॉब कर रहे हैं, तुम पता नहीं देख रहे हो नहीं देख रहे।
اچھا میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں سارے صاحب جو ہے میری نوکری پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور میرے جو ہے انہوں نے سوالات سارے لے لیے مگر کہنے کا مقصد یہ افغانستان میں آپ سے صرف یس نو کا کوشچن آپ کے پاس آج یہ رکھتے ہوئے جا رہا ہوں کہ کیا ہمیں بارڈر کھول دینے چاہیے, بارڈر کھول کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے یا یہ لڑائی کریں, ان کو بتائیں who is the better person and پھر اس سے آگے چلیں. حل کیا ہے we would leave that to you, please leave us that in your comment. And now please sir آپ ہمیں enlighten کریں آج کل فٹ بال ورلڈ کپ میں کیا ہو یار کمال ہو رہا ہے یار. ایک تو امریکہ میں ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے 108 میچز ہیں, کیا بات, پوری دنیا لگی ہوئی ہے اس پہ. آج کل فیوریٹس آپ کے کون سے چل رہے ہیں آپ کا پرسنل فیوریٹ؟ میرا تو فیوریٹ کل وہ جو گانا کا ایک فٹ بالر ہے اور ایران کا جو کیپر تھا, آپ نے دیکھا ایران کا میچ؟ ایران کا جو کیپر تھا اس کا خدا کی قسم 3 پکے گول اس نے بچائے, ناممکن بس گول اس نے بچا لیے. تو ایران کا بھی ایک بہت فٹ بال مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے پاکستان میں فٹ بال اتنی زیادہ ہے نہیں کہ ہم کہیں بھی پہنچے. آپ دیکھیں کرکٹ میں ہماری عورتیں خواتین بہت بری طرح ہاری ماشاءاللہ, اور اس پہ جو ہمارے کوچ بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی عجیب سی بات کی, انہوں نے کہا ہم خود ہی ہار گئے ہیں اپنے آپ سے. اچھا لیکن ایک سیکنڈ, کوچ کون ہے سر؟ نہیں آپ سب کو پتا ہے, پاکستانیوں کو پتا ہے, میں وہ لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے مگر بیٹھ گئے. میڈیوکر سے تھے بہت. نہیں میڈیوکر نہیں کہا جاتا, کئی دفعہ اس کا اسپیل اچھے ہوتے تھے. ہاں مطلب مار بھی کھائیے تبھی باہر اوور آل میڈیوکر. نہیں میڈیوکر نہیں کہا جاتا, ابو میڈیوکر تھی. لیکن دیکھیے میری بات سنیں, ایک دم اس کو مطلب کس بیسس ایک گھڑی بھی دن میں 2 دفعہ اتنے لوگ ہیں دنیا میں, ان کے بیٹنگ کا گیم ہے کرکٹ, بولنگ کا نہیں ہے. بولنگ آسان ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. بیٹنگ پہ ڈھونڈے نہیں. آپ کا اس میں جو کرکٹ کا المیہ ہے خواتین, میں چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ کم از کم ہماری بچیوں کو زیادہ سے زیادہ آزادی ملے, موقع ملے, زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیلیں. یہ جو بچیاں کھیل رہی ہیں ان کو سلام, و فاطمہ ثنا ان میں سب سے اچھی ہے بیچاری ہماری, جو بولر بھی اچھی ہے, بیٹنگ بھی کر لیتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک ہمارے یہاں بیٹنگ کا بہت فقدان ہے جو انڈیا میں نہیں ہے. وہاں بہت اچھے پیسے اور مطلب ٹریننگز ہیں, they put a lot of money into that. مگر آپ نے جو ورلڈ کپ کی بات کری اس میں مجھے تھوڑا سا ایک چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے پاکستان ورلڈ کپ نہیں کھیل رہا مگر ہر گول پاکستان کا ہے, ہر گول پاکستان کا ہے فٹ بال کی وجہ. بالکل سر, تو ہم تو ہر گول پہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ گول پاکستان کا ہے. آپ کے ویوز اور آپ کے کمنٹس ایکچولی ہمیں ایک جذبہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اگلی ایپیسوڈ میں بھی آئیں اور آپ سے بات کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار واچنگ اس. ویل سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ, same time, same channel. For more updates, subscribe now and press bell icon.